बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी अजीम शख्सियत जो किसी सियासी और समाजी तारुफ की मोहताज नहीं। नाज़रीन, शोबा वकालत के साथ उनकी गहरी वाबस्तगी, वकला में भी उनका बड़ा नाम, बड़ा मकाम, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इश्तियाक चौधरी साहब की, तो मेरे ख्याल से आज सफीर हक इन्हें कहा जाए तो बेजाना होगा। गुज़श्ता दिनों एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान की तारीख में, वकला की तारीख में, बार की तारीख में एक पहला प्रोग्राम हुआ, जो कि जज़ीरा कलम फाउंडेशन ने इनकी खिदमात को सराहते हुए अल हमरा में तारीखी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें इन्हें खसूसी शील्ड दी गई। सिविल सोसाइटी के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात, वकला बरादरी के बहुत से मेल फीमेल वकला ने शिरकत की, और इसके साथ साथ इनके लिए बड़ी एजाज की बात, साबका गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा साहब बतौर चीफ गेस्ट वहां पे मौजूद थे। तो नादरीन, आज बात करेंगे चौधरी इश्तियाक साहब की खिदमात के हवाले से, और ये खसूसी तौर पर जो आज नशिस्त कर रहे हैं, ये सफीर हक के हवाले से कर रहे हैं कि आज इनसे जो बात की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सफीर हक के हवाले से बात की जाएगी। तो हमारे साथ रहिएगा। इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बड़े ही सीनियर कानूनदान हैं और कानून के मामलात को भी बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। तो हम बात करेंगे इश्तियाक साहब से। जी इश्तियाक साहब, क्या हाल चाल है सर? खैरियत? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ 24 को दिया, जबकि आप बड़ी मसरूफियात जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ सफीर हक के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मतअद्दद बेशुमार मुकदमात में आप मसरूफ होते हैं। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल आपसे आज जो है कि बात सफीर हक की आज की जाएगी, तो सफीर हक का खिताब किसने दिया और सफीर हक बनने में कितना अरसा दरकार आपको लगा? जी सर। बुनियादी तौर पर तो मेरी ये जद्दोजहद का जो सफर शुरू हुआ जी वो 1990 में शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जी की संगत में शुरू हुआ। उनके स्टूडेंट विंग में रहा, उनके यूथ विंग को लीड किया पूरे पाकिस्तान में। जी जी। फिर उसके बाद जब मैं ज़माना तालिब इल्मी के बाद वकालत में आया जी, तो फिर वकालत में यह सफर जारी रहा। तो ये तकरीबन कोई 33 बरस की जो मेरी वकालत की भी स्ट्रगल 33 बरस लगे। तो मकसूद गोहर साहब एक जर्नलिस्ट हैं, तो अच्छा, उन्होंने इंसानी बड़े मशहूर साफी, वो इंसानी हकूक में रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने उसी तरह मेरे पास आए, और जब उन्होंने मुकदमात को देखा, हजारों मुकदमात मैंने किए मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, इसमें कोई शक, और एक पाई भी वसूल नहीं, बेलौस बिल्कुल। तो फिर मजदूरों के केसेस किए हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने फिर अभी हाल ही में पीटीसीएल के तो उन्होंने ये इंटरव्यूज किए मेरे। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर मेरे इंटरव्यूज पर मबनी मेरी जो पूरी एक लाइफ ऑटोबायोग्राफी आप कह लें, वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जी, उसको उन्होंने कंपाइल किया। अच्छा, तो ये उन्होंने नाम दिया है सफीर हक। मैं बहुत आजिज़ी पसंद आदमी हूँ, तो ये उनका है दिया हुआ। उसका एक मजमुआ भी शाया हुआ ना सफीर जी, वो किताब फिर उन्होंने जो रिसर्च की मेरे सारे काम के ऊपर, फिर उन्होंने इसको एक किताबी शक्ल दी। किताबी शक्ल, वो जो किताब है वो नाम सफीर हक रखा। अच्छा सर, सफीर हक बनने में कौन कौन सी ऐसी शख्सियात शामिल थी जिन्होंने आपको सफीर हक बनाने में भी अपना मुस्बत किरदार अदा किया, और गाए बगाए आप उनके लिए रोल मॉडल रहे, या इस ऐसे क्या मामला हुआ था? देखिए, कोई भी शख्स तन्हा कुछ नहीं कर सकता, बहुत, और हमें
ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اچھا سر ان لوگوں کے بائی نیم ذرا بات بتائیں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے اگر شروع تو والد گرامی اور والدہ کی تربیت ایسی تھی کہ وہ دینے والی اور بے لوث لوگوں کی خدمت والی. پھر جب زمانہ طالب علمی میں آئے تو میرے استاد گرامی ڈاکٹر سید ابو الحسن نجمی صاحب، ان سے میں بہت متاثر ہوا. پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بہت کنٹریبیوشن ہے. پھر ڈاکٹر ایس ایم ظفر صاحب. ایس ایم ظفر بالکل. تو میرا 23 برس کا عرصہ جو تھا وہ ڈاکٹر ایس ایم ظفر مرحوم کے ساتھ گزرا، جو سوسائٹی کے چیئرمین بھی بہت سے انہوں نے تو ان کے ساتھ صبح شام میں گزری. تو 33 برس کا عرصہ جو تھا وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ گزرا. ان کے ساتھ سیاسی جدوجہد میں شریک رہا، علمی جدوجہد میں شریک رہا، دینی جدوجہد میں شریک رہا، ہیومن رائٹس کی جدوجہد میں شریک رہا، ان کی جو ویلفیئر جدوجہد ہے اس میں شریک رہا. پھر وہیں پہ مرحوم مخدوم تنویر قریشی صاحب. شیخ الاسلام کے بعد اگر میں کسی سے متاثر ہوا اپنے زمانہ طالب علمی میں جو ایک نظریاتی حوالے سے تو وہ مخدوم تنویر قریشی صاحب کی شخصیت تھی. تو انہوں نے ایک بڑے بھائی کی طرح تربیت کی، ان کا بڑا پارٹیسپیشن ہے. تو یہ آپ اکیلے کا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں. تو ہمیں ایکنالج کرنا. پھر اسی طرح شوکت چودھری صاحب لیبر کے جو ہیں، پھر اسی طرح لیبر میں خورشید صاحب ہیں، پھر جو ہیں وہ اکبر صاحب ہیں، پھر اسی طرح الطاف بلوچ صاحب ہیں. تو یہ بہت سارے نام ہیں جن کو میں نام لینا شروع کروں ایک لڑی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کامن آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے سماج کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہے. پھر وہ جتنے بھی لوگ سماج کو بہتر بنانے کے لیے لگے ہوتے ہیں آپ پھر ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو پھر آپ یہ ہو سکتا ہے آپ. سر بڑی بات ہے، آپ نے بائی نیم آج پروگرام میں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آپ کا ظرف ہے. نہیں تو لوگ تو کہتے ہیں جی جو پاکستان کا سٹار بنتا ہے وہ کہتے ہیں میں تنہا ہی ہوں، میں نے اکیلے ہی سب کچھ بڑی محنت کی. یہ ایسا نہیں ہوتا، بہت ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. اچھا سر چلیں 34 سال کی جدوجہد آپ کی سفیر حق پہ مکمل ہوئی، مگر سر اس سے آگے بھی منزل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کے آگے بھی کچھ آپ کریں گے کہ یا سفیر حق کا خطاب مل گیا ہے تو یہ بس اپنا؟ دیکھیں کام تو وہی ہے جو میں کر رہا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں، جو سماجی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جو سیاسی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جو سماج کو سنوارنے کا کام معاشرے کی اثر نو تشکیل. تو یہ اس کی مختلف جہتیں ہیں، سماجی جہت ہے، سیاسی جہت ہے، ویلفیئر کی جہت ہے. تو یہ جاری و ساری ہے. تو یہ اب نہ رکنے والا سلسلہ ہے. تو یہ زندگی کی آخری سانس تک، جب تک سانس میں سانس ہے تو ہم یہ کریں گے اور یہ جنگ لڑیں گے. اچھا سر اشتیاق صاحب، یہاں پہ میں آپ کو سفیر حق صاحب بھی کہہ سکتا ہوں. تھانہ کلچر سر بہت سے سربراہ آئی جی پنجاب تھانہ کلچر بہتر نہ ہو سکا. ابھی حال ہی میں ایک خواتین کو بالوں سے پکڑ کے اے ایس آئی مار رہا ہے تھپڑوں کے ساتھ. کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ کانسٹیبلز جو ہے پولیس کی الٹا لٹایا ہوا ہے خاتون کو اور وہ بددستور تشدد کر رہے ہیں. تو سر یہ انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتے؟ کبھی تھانہ کلچر کو آپ دیکھیں، وہاں پہ جو واقعات ہیں انسانی سوز واقعات، تو اس حوالے سے بھی آپ کیا اپنا اقدامات سر؟ دیکھیں بہت قابل افسوس ایسے واقعات کا ہونا. جی سر. انڈیویجولی تو جو ہمارے علم میں آتا ہے تو ہم اس کی جنگ لڑتے ہیں. جی جی. لیکن آپ ایک انڈیویجولی آپ کیا کر سکتے ہیں جب تک آپ اس پوری روش کو تبدیل نہیں کریں گے، تھانہ کلچر کو تبدیل نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ جو پولیس میں بھرتی ہونے والے لوگ ہیں ان کو جو پراپر ٹریننگ اس طرح دینی چاہیے کہ وہ ریسپیکٹ کرے خواتین کی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ جو خاتون کے ساتھ ہوا، جی جی جی، تو خاتون کے کپڑے پھاڑنا یہ 354A پاکستان پینل کوڈ کی
اس میں ڈیتھ ہے سزا، لائف اور ڈیتھ. مجھے یہ بتائیں قانون میں جس طرح قتل کی سزا عمر قید یا موت ہے، اسی طرح 354A جو جرم بنتا ہے کہ آپ خاتون کے کپڑے پھاڑ دیں اور وہ برہنہ ہو جائے، تو اس کے اوپر سزائے عمر قید ہے یا موت ہے. کتنی بڑی سزا ہے. لیکن یہ ان کو نہیں امپلیمنٹ اس وجہ سے بھی نہیں ہے. ان کو بھی بتانا چاہیے نا پولیس والوں کو. اچھا سر، ماڈل تھانے بھی بنے ہیں، خواتین کے تھانے علیحدہ بنے ہیں، ماڈل تھانے ہو رہے ہیں، لیکن بہت کچھ کام کرنے کی ایسا ہی پکڑ کے بالوں سے بہت قابل افسوس ہے اس کے اوپر. دیکھیں آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. بنیادی طور پر تو پولیس کو چاہیے، جو پولیس کا ہیڈ ہے اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف پروسیڈ کرے عدالتی طور پہ. جی وہ عدالتی طور پہ تو ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ سب نے مل کے یہ جدوجہد کرنی ہے. بہت اچھا سر. 14 اگست کی تیاریاں عروج پر، پورے پاکستان میں تمام امت مسلمہ جشن آزادی کا جشن منا رہی ہے، مگر قابل افسوس یہاں پہ ایک بات بھی نظر آتی ہے کہ فلسطین، بوسنیا اور کشمیر کے مظلوم مسلمان بدستور اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں اور جدوجہد کرتے ہوئے عرصہ دراز گزر چکا ہے. تو آج 14 اگست کے حوالے سے بطور سفیر حق کیا نیوز 24 کو پیغام دینے جا رہے ہیں؟ میں اپنے نوجوانوں کو خصوصی طور پر یہ ایڈریس کروں گا کہ 14 اگست کو خوشیاں منانے کی بجائے اس کو تفکر کے طور پر منانا چاہیے. اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مقاصد جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کیا وہ مقاصد پورے ہوئے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے جب تک یہاں سے غربت ختم نہیں ہوگی، جب تک ناانصافی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اور اسی طرح آپ کا ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے. آپ کا ایک نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. آپ کا ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے ہر طالب علم کا، ہر نوجوان کا. اور ایک ویژن ایسا ہونا چاہیے، براڈر ویژن، کہ آپ چیزوں کو دیکھ سکیں کہ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے اور پاکستان کی جو تکمیل ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور تاکہ پاکستان کی تکمیل حقیقی معنوں میں وہ جو قائد اعظم چاہتے تھے. بہت جی ناظرین، یہ تھے سفیر حق چودھری اشتیاق صاحب، جو کہ 14 اگست کے حوالے سے بھی پیغام دے رہے تھے کہ نوجوان نسل کو چاہیے استحکام پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نظریات کے مطابق، ان کے فکر و افکار کے مطابق اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ جدوجہد پیدا کرے اور آزادی کی نعمت کو ایک عظیم نعمت سمجھے. آج جن ممالک کو آزادی نہیں، وہ آزادی سے محروم ہیں، آج ان کا حال دیکھ لیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میرے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.